पाक फौज के मजीद 3 रिटायर्ड अफसर फौजी तहवील में ले लिए गए। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में मजीद 3 रिटायर्ड अफसरों को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में ले लिया गया। रिटायर्ड अफसर और उनके साथियों के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है जो सियासी मफादात के लिए मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। ज़राए का कहना है जेर तहवील अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसर फैज हमीद के खास और मंजूर नजर थे। सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राब्ते का काम करते थे। एक सियासी जमात और सियासी लीडर की कलूजन थी जनरल फैज के साथ, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था। बानी चेयरमैन PTI की ईमा पे, उनकी मंशा पे साजिशें की जा रही हैं। लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज और उनके साथी बानी चेयरमैन PTI से राब्ते में थे और वो सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे। गिरफ्तारियां सिर्फ एक इदारे तक महदूद नहीं रहेंगी। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। जैसे जैसे तहकीकात हो रही हैं मजीद नाम सामने आ रहे हैं। सबूत हैं कि ये सब कुछ बानी PTI की ईमा पर हो रहा था। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज हमीद बानी PTI से राबते में थे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लगता यही है जेल से पैगाम रसानी जारी थी, अब खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI की ईमा पर मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जा रहा था। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा मजीद गिरफ्तारियों का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सहूलतकार साजिश में मुलव्वस बानी PTI मास्टरमाइंड हैं। फैज हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, उनका 9 मई से ताल्लुक है तो तहकीकात होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के जरिए सारे सबूत सामने लाए जाएं। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा यह फौज का अंदरूनी मामला है, फौज अगर एहतसाब करना चाहती है तो जरूर करे। अपने दौरे हुकूमत में फैज हमीद को बतौर DG ISI नहीं हटाना चाहता था। उस वक्त अफगानिस्तान का मसला चल रहा था। उन्हें ओहदे से हटाने पर मीरी कमर जावेद बाजवा से तलखी हुई थी। जनरल बाजवा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए बारगेन की और कहा फैज हमीद का नाम ड्रॉप कर दिया है, अब आप भी अपनी चॉइस से पीछे हट जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, एक इंटरव्यू में कहा हम चाहते थे सीनियरिटी में जो पहले नंबर पर है उसको मुंतखब कर लें। जनरल बाजवा की बात नहीं मानी गई तो उन्होंने धमकियां दी। आखिरी दिनों में मुझसे और मलिक अहमद खान से 5-5 घंटे गुफ्तगू हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वजीर दिफा का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कमर जावेद बाजवा ने खुद कहा था एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मेरे पीछे दीगर अफसरान का भी हक है। दौरा अमरीका समेत 3 जगहों पर बाजवा ने साफ साफ मना किया। ख्वाजा आसिफ जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त फैज हमीद DG ISI थे और कोर कमांडर की तैनाती का मामला चल रहा था। ख्वाजा आसिफ का कहना है मलिक मोहम्मद अहमद खान मेरे भाई और बेटे की तरह हैं, उनसे मशवरा करके जवाब दूंगा, मैं कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। DG ISI अपना चपरासी भी नहीं रख सकता। महरून मिन्नत होता है आर्मी चीफ के, उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। जो चीजें भी हुई हैं जनरल बाजवा साहब से पहले पूछें आपके कमांड के नीचे बैसियत आर्मी चीफ ये चीजें क्यों हुई। ख्वाजा आसिफ को कोई GHQ के करीब फड़कने नहीं देता। ख्वाजा आसिफ को तो कुछ पता ही नहीं, उन्हें GHQ के पास फटकने भी नहीं देते। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है DG ISI आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता है, DG तो अपना चपरासी भी नहीं रख सकता। उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उनसे पूछा जाए कि आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ कैसे होता रहा। फैज हमीद से मुताल्लिक इदारा अपनी कार्रवाई खुद करेगा। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल असिस्टेंट नाजिम साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर से तफ्तीश। ज़राए का कहना है अडियाला जेल असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल अहमद से भी पूछगछ हुई।
2 اردلی 3 وارڈر اور 3 ہیڈ وارڈر سے بھی تحقیقات ہوگی۔ 3 یورپی ملکوں کے نمبروں پر واٹس ایپ کے شواہد مل گئے۔ محمد اکرم پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی اور سہولت کاری کا الزام ہے۔ عوام اور مسلح افواج کے درمیان تعلقات کمزور کرنے کے لیے دشمن عناصر پروپیگنڈا اور جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ قوم کی غیر متزلزل حمایت سے ایسے تمام مذموم مقاصد اور ارادوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ سپہ سالار جنرل آصف منیر کی آرمی ویٹرنز کے اعزاز میں استقبالیہ میں گفتگو۔ درپیش چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد و یگانگت کی اہمیت پر زور دیا۔ ویٹرنز کی خدمات کو دلی خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی جانب سے استقبالیہ پاک فوج اور اس کے ویٹرنز کے درمیان اٹوٹ رشتے کا اظہار ہے۔ پی ٹی آئی کی تباہی، ملک میں مہنگائی اور مہنگی بجلی کے بل لائی۔ مہنگی بجلی کے بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ ہم سے عوام ریلیف کی توقع کرتے ہیں۔ ہماری صلاحیتوں کا امتحان ہے، مشکل ترین حالات میں بھی ریلیف کیسے دینا ہے۔ نون لیگ کے اجلاس سے نواز شریف کا خطاب، کہا ملک کو دیوالیہ سے بچانا معاشی استحکام کے لیے سیاسی قربانی آپ کی حب الوطنی کا ثبوت ہے۔ اب عوام کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی ہمارا بڑا امتحان ہے۔ نون لیگ نے ہمیشہ مشکلات سے راستہ نکالا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی صدر کو قومی معاشی ایجنڈے کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں عوام کو مہنگائی، خاص طور پر بجلی کے مہنگے بلوں میں ریلیف دینے پر غور کیا گیا۔ اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں پنجاب میں اس سال کے آخر یا آئندہ سال کے شروع میں بلدیاتی انتخابات کرانے پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانیہ کے وزیر مملکت خارجہ امور ہمیش فالکنر سے ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام، دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے حوالے سے گفتگو۔ وزراء نے امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ محسن نقوی نے کہا افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے کے لیے جلد دوسرا مرحلہ شروع کریں گے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ برطانوی وزیر مملکت خارجہ امور نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ پلاننگ اور ہاؤسنگ کا وزارت داخلہ سے کیا تعلق؟ کیوں نہ وزارت داخلہ کو نوٹس کریں، سارا گند ہی ختم ہو جائے۔ پارلیمنٹ میں ایسے موضوعات پر بحث کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ایسا ہے تو پارلیمنٹ کو بند کر دیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل سے پوچھا وائلڈ لائف بورڈ کو وزارت داخلہ کے ماتحت کیوں کیا گیا؟ کوئی طاقت پر آیا ہوگا اور کہا ہوگا سی ڈی اے کو میری وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیں۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تو بات کر سکتے ہیں۔ کیا وزارت داخلہ وزیر اعظم آفس سے بھی زیادہ طاقت پر ہے؟ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا پولیس اور انتظامیہ بھی وزارت داخلہ کے ہی ماتحت ہیں۔ چیف جسٹس بولے کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ اتنے اہل نہیں کہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکیں؟ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو رہا جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کھنڈراچی بنتا جا رہا ہے۔ سڑکیں مونسون بارشوں کے 2 سپیل بھی سہ نہ سکی۔ موٹر سائیکلیں، گاڑیاں تو گڑھوں سے تباہ ہو رہی ہیں۔ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی سیوریج کا پانی عذاب بن چکا۔ اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام معمول۔ اسپتالوں اور اسکولوں کے نزدیک تعفن بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ کراچی کی سڑکوں کا مقدمہ لڑنے کا ARY نیوز۔ اس صورتحال پر کراچی والے اور اس کے رکھوالے کیا کہتے ہیں، دیکھیے اسی بلیٹن میں۔ ARY کمیونیکیشنز اور ٹاور اسپورٹس کنسورشیم کی مشترکہ کامیابی۔ 2024 سے 26 کی PCB 2 طرفہ اور سہ ملکی سیریز کے نشریاتی حقوق حاصل کر لیے۔ شائقین اگلے 2 سال پاکستان میں تمام بین الاقوامی کرکٹ سے لطف اندوز ہوں گے۔ میچز A اسپورٹس اور 10 اسپورٹس پر نشر کیے جائیں گے۔ ان میں بنگلہ دیش، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز شامل ہیں۔ پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کا سہ فریقی سیریز بھی شامل۔ آرمی چیف کی جانب سے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں خصوصی تقریب کل جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہوگی۔
ارشد ندیم اہل خانہ کے ساتھ شرکت کریں گے۔ گورنر سندھ اور ارشد ندیم کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی، پھول رکھے۔ کامران ٹسوری نے ارشد ندیم کو گورنر ہاؤس کی سیر کرائی۔ قومی ہیرو نے امید کی گھنٹی بھی بجائی۔ گورنر سندھ نے کہا قوم ارشد ندیم کے نام پر ایک ہو گئی، دشمن قوتوں کا بیانیہ ختم ہو گیا۔ ارشد ندیم بولے کراچی والوں کا پیار اور محبت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ارشد ندیم نے آئی ٹی اسٹوڈنٹس کے لیے 100 لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی ارشد ندیم سے ملاقات، 5 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ کہا ہماری 24 کروڑ آبادی ہے، 24 گولڈ میڈل ملک میں ہونے چاہیے۔ WHO نے منکی پاکس کو عالمی صحت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس کا کہنا ہے کانگو میں منکی پاکس کی نئی قسم کی تشخیص اور افریقہ سمیت دیگر ممالک تک پھیلاؤ انتہائی پریشان کن ہے۔ اسے روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر اقدام ضروری ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے $15 لاکھ کا فنڈ جاری کر دیا۔ کانگو میں منکی پاکس سے 450 اموات ہو چکی ہیں۔ وائرل انفیکشن قریبی رابطے سے پھیلتا ہے جس کی علامات میں نزلہ اور دانے شامل ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی نے انٹرنیٹ کا مسئلہ 2 ہفتے میں حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ انٹرنیٹ کی سست روی کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ سینیٹر ہمایوں نے کہا پہلے ہی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، اس طرح تو سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ سینیٹر افنان اللہ بولے فری لانسرز کا 500 ملین روپے کا کاروبار ہے، انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ ای کامرس کے فورمز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ بند کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیکیورٹی ہو گئی۔ پی ٹی اے حکام نے موقف اپنایا، انٹرنیٹ سروس سے متعلق کوئی شکایت نہیں ملی۔ افسران کی عدم دستیابی کے باعث فائر وال سے متعلق ایجنڈا ملتوی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے سولر اسکیم ماڈل ڈیزائن اور آن لائن ایپ کا افتتاح کر دیا۔ مستحق گھرانوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھا کر 1,30,000 کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے ضم اضلاع کے 30,000 غریب گھرانوں کے لیے الگ سولر اسکیم دینے کا بھی اعلان کیا۔ اسکیم میں بجلی لاسز والے فیڈرز، پسماندہ اور گرم ترین علاقوں کو ترجیح دی جائے گی۔ وہ آتے سڑک پہ بی ایل اے کے لوگ اور ہمارے ڈپٹی کمشنر کو شہید کرتے ہیں۔ جب یہاں پر ایک سوسائٹی میں پریشر بلٹ ہوتا ہے تو فوراً اس سے وڈرا کر لیتے ہیں اس کلیم سے، اور پھر وڈرا کرنے کے بعد الٹا اس کے الزامات جو ہیں وہ اور لوگوں پہ لگانے لگتے ہیں۔ ڈی سی پنجگور ذاکر بلوچ کو بی ایل اے نے شہید کیا۔ دباؤ پڑا تو اس دعوے سے لا تعلق ہو گئے، ہمارے صبر کو کمزوری نہ سمجھیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے خبردار کر دیا، کہا را فنڈڈ لشکر مارا ماری کر رہا ہے، حکومت نے جوابی حکمت عملی بنا لی ہے۔ مہرنگ بلوچ آئین کے اندر رہ کر سیاست کریں تو سر آنکھوں پر ہیں۔ اگر آپ گندا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، را کی پراکسی بننا چاہتے ہیں تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ سرفراز بگٹی کی شہید ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ کے ورثاء سے ملاقات، تعزیت کا اظہار۔ جنوبی وزیرستان میں جھڑپ کے دوران شہید ہونے والے اہلکاروں کی تدفین، حوالدار نثار حسین، نائک راشد گل، نائک عرفان اللہ اور سپاہی عثمان رفاقت کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مونسون کا نیا اسپیل شروع ہو گیا، اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں موسلادھار بارش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مشرقی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ شام سے بلوچستان اور سندھ کے مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ بھارت کے یوم آزادی پر دنیا بھر میں کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کا احتجاج، میر پور، آزاد کشمیر، راولا کوٹ سمیت دیگر شہروں میں مظاہرے۔ شرکاء کا کہنا تھا کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی،
ضلع ڈوڈا میں مزید 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ دوحہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کے آغاز پر بھی اسرائیل کی غزہ پر بمباری، صہیونی فورسز کے رہائشی عمارتوں پر حملے میں 40 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں میں 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ امریکہ، مصر اور قطر کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری۔ امریکہ نے اسرائیل کو $20 ارب کے لڑاکا طیاروں اور دیگر فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ غزہ جنگ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف طلبہ کے احتجاج کو روکنے والی کولمبیا یونیورسٹی کی صدر نے استعفیٰ دے دیا۔ برطانیہ میں نسل پرست مظاہروں کا حصہ بننے اور تشدد پر اکسانے کے الزام میں 53 سالہ خاتون سمیت 5 افراد پر فرد جرم عائد۔ مسجد سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر خاتون کو 15 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ خاتون کا کہنا تھا غصے میں پوسٹ کر دی تھی، مقصد خوف پھیلانا نہیں تھا، تسلیم کرتی ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 1.5 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کا میدان سجنے کو تیار۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان اور بنگلہ دیش کی تیاریاں جاری۔ بنگلہ دیش کے اسپن بالنگ کوچ مشتاق احمد کا کہنا ہے اسپنرز کا کردار ٹیسٹ میں بہت اہم ہوتا ہے۔ پاکستان کو اسپن بالنگ کوچ کی ضرورت ہے جس کے لیے پی سی بی ضرور سوچے گا۔ کھیلوں کی عالمی عدالت نے بھارتی خاتون ریسلر ونیش پھوگاٹ کی اپیل مسترد کر دی۔ پیرس اولمپکس میں ونیش پھوگاٹ کو اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے 50 کلو گرام ریسلنگ کے فائنل سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے اپنی ٹیم النصر کو سعودی سپر کپ کے فائنل میں پہنچا دیا۔ النصر نے سیمی فائنل میں تعاون کلب کو 2-0 سے ہرایا۔ یویفا سپر کپ فائنل میں ریال میڈرڈ نے اٹلانٹا کو 2-0 سے مات دی۔ دونوں گول امباپے نے کیے۔